वो 18 जनवरी को खुली और फिर उसके बाद नर्सरी से लेके 8वीं जमात तक जो थी क्लासेस वो 1 फरवरी से पूरे सूबे में खुल गई। लेकिन उस वक्त ये भी फैसला हुआ कि चूँकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो इस वक्त मौजूद है और उसके केसेस अभी भी आ रहे हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि कोई नंबर ऑफ़ केसेस कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ये वबा ख़त्म नहीं हुई। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला हुआ तो उसमें ये कहा गया कि जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद होगा, और जहाँ बहुत सारी चीज़ें उन SOPs का हिस्सा हैं उसमें एक बुनियादी चीज़ बच्चों के दरमियान एक फ़ासला रखना है। और ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हर शख्स जानता है कि स्कूल्स में और ख़ास तौर पे प्राइवेट स्कूल्स में अगर आपने बच्चों के दरमियान फासले तो हमें बच्चों की जो तादाद है क्लासेस में उसको कम करना पड़ेगा। और इसी चीज़ को देखते हुए ये हिदायत दी गई थी तमाम तालीमी इदारों को कि वो अपनी इनरोलमेंट की 50% जो है बच्चे एक क्लास में बिठाएंगे, और या फिर अगर किसी स्कूल के पास एक्स्ट्रा कमरे हैं तो वो एक क्लास के बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। और वो सिलसिला इस वक्त चल रहा है, वो हिदायत अब तक मौजूद है, वो फ़ैसला अपनी जगह मौजूद है। वफाकी वज़ीर साहब ने जो कुछ दिन पहले एक ऐलान किया कि 1 मार्च से पूरे पाकिस्तान में बच्चे 100% हाज़िरी के साथ 100% जो तादाद है उनकी क्लासेस में उसके साथ स्कूल में जा सकते हैं, और फिर साथ साथ ये भी कहा कि SOPs पर अमल दरामद भी करना है। तो हमें ये बात समझ नहीं आई कि अगर आप 100% बच्चों को बुलाएंगे तो फासला कैसे आप मेंटेन करेंगे क्लासेस में, ये मुमकिन नहीं है। सिंध हुकूमत ने, महकमा तालीम ने सूबा सिंध की हद तक जो फैसले पहले से हुए हैं, चाहे वो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर्स कमेटी में हुए हों, चाहे वो NCOC में हुए हों, या फिर हमारी स्टीयरिंग कमेटी ने किए हों, हम उन्हीं फैसलों को बरकरार रख रहे हैं। और स्कूल्स में जो बच्चे जा रहे हैं उनकी हाज़िरी 50% ही होगी। अगर हमने उनके दरमियान एक मुनासिब फ़ासला रखना है तो 50% हाज़िरी ही हो सकती है, और 100% अटेंडेंस बच्चों को बुलाने की इजाज़त किसी स्कूल को नहीं होगी। तो ये मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता था। ये बड़ी एक कन्फ्यूजन थी जो शफ़क़त महमूद साहब ने उस दिन ट्वीट्स किए थे उसके बाद पैदा हुई। तो सूबा सिंध और सिंध में तालीमी इदारे अपने पहले से तयशुदा फ़ैसलों के मुताबिक ही कंटिन्यू करेंगे, और जब अल्लाह ने चाहा कोविड से हमारी जान छूटी और कोविड ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी अपने बच्चों को 100% जो उनकी अटेंडेंस है उसके हिसाब से स्कूलों में बुलाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ 2-3 और अहम चीज़ें हुई हैं जो महकमा रिफॉर्म्स किए हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आपसे शेयर करूँ। हमारे यहाँ असातिज़ा की कमी है, अच्छी खासी कमी है, और वो काफ़ी बरसों से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी हम अपॉइंटमेंट्स नहीं कर पा रहे थे। कुछ लिटिगेशंस थी, कुछ और मसले मसाइल थे, लेकिन फाइनली हमने एक रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी काबीना से मंजूर करवाई, और उसके बाद आपके इल्म में है कि सखर IBA से हमारा एक MOU साइन हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि आज अखबारात में असातिज़ा की जो भर्ती है जिसमें PST और JEST कैटेगरी के जो टीचर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट्स का इश्तिहार आज अखबार में आ गया है। मैं आपसे ये भी अर्ज़ कर दूं कि पहले जो PST हैं टीचर्स, उनका ग्रेड 9 हुआ करता था, 9th ग्रेड में वो होते थे, और उनका प्रमोशन होता था, फिर वो HST तक जाते थे और आगे चले जाते थे। इस मरतबा जो पॉलिसी कैबिनेट ने मंजूर की है उसमें बुनियादी कुछ तब्दीलियाँ हैं। सबसे बड़ी तब्दीली ये है कि PST टीचर का जो ग्रेड 9 हुआ करता था उसको हमने अपग्रेड करके 14 कर दिया है, तो वो 14 ग्रेड का प्राइमरी स्कूल टीचर होगा जो भर्ती होंगे। दूसरी तब्दीली ये है
کہ جو پرائمری اسکول ٹیچر اپوائنٹ ہوگا وہ پروموٹ تو ہوگا، ہم اس کا الگ کیڈر بنا رہے ہیں، وہ پروموٹ تو ہوگا، لیکن وہ اپنی پوری سروس میں پڑھائے گا پرائمری کے بچوں کو. وہ سیکنڈری میں نہیں جائے گا، ہائر سیکنڈری میں نہیں جائے گا، وہ کسی اور کیٹیگری میں نہیں جائے گا، وہ رہے گا پرائمری اسکول ٹیچر. اس کا پروموشن اسی اپنے جو پرائمری اسکول کی جو گریڈز ہیں اس کے اندر ہوتا رہے گا. وہ ہم نے بنا لیا ہے، وہ ہم آئندہ شیئر کر دیں گے آپ سے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ یو سی کی سطح پر ہوں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس یو سی میں جن اسکولوں میں جتنی اساتذہ کی کمی ہے وہاں کے مقامی اساتذہ کو وہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ وہ وہاں پر اپنی سروس کنٹینیو کریں، اور بعد میں جو تبادلوں کا پریشر ہوتا ہے سب پر ہم پر وہ ختم ہو جائے، اور اس پر کام کیا. وہ بڑی ایک کمپریہنسو پالیسی ہے، لیکن بنیادی چیز اس کی ہے کہ وہ یو سی بیسڈ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ میں بلکہ پورے ملک کچھ ایسے ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پر ہمیں اساتذہ عام طور پہ نہیں ملتے، باوجود بہت ساری کوششوں کے نہیں ملتے ہیں. تو ان ہارڈ ایریاز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. آج جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اخبارات میں یہ اشتہار آیا ہے کہ ہم اپوائنٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں، اور 26 مارچ تک جو بھی خواہش مند حضرات ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس میں وہ خواتین کا جو ایک مختص کوٹا ہوتا ہے وہ بھی ہے، مائنورٹی کے لیے بھی ہے، جو معذور افراد ہیں ان کے لیے بھی ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہیں ساری چیزیں. لیکن کس یو سی میں کتنی ویکنسیز ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کل یعنی کہ پیر کے دن 1 مارچ کو محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر ہم ڈال دیں گے، تاکہ ہر شخص کو یہ پتہ ہو کہ اس کی یو سی میں ویکنسیز کتنی ہے. چونکہ یہ جو کرائیٹیریا بنے گا وہ ہر یو سی کا الگ ہوگا. اگر کسی یو سی میں 100 نشستیں ہیں تو ان کا جو میرٹ ہوگا 100 نشستوں کے حساب سے ہوگا، اور اگر کسی یو سی میں 5 سیٹیں ہیں تو وہ 5 سیٹوں کے حساب سے اس کا میرٹ بنے گا. تو یہ ذرا ویری کرے گا یو سی ٹو یو سی، وہ ہم کل ڈال دیں گے. جو ہارڈ ایریاز ہیں اور ہارڈ ایریاز کی بھی جو فہرست ہے وہ بھی کل محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر ہم اپلوڈ کر دیں گے. وہ آ جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ کون کون سے علاقے جو ہیں وہ ہارڈ ایریاز کی کیٹیگری میں آتے ہیں. وہاں ہم نے کچھ تھوڑا سا جو پاسنگ مارکس ہیں وہ کم رکھے ہیں، اس لیے کہ وہاں لوگ ہمیں نہیں ملتے ہیں. وہ ہم نے کر لیا ہے، وہ بھی پیر کو آ جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے کوئی تقریباً 2.5-3 برسوں سے ہمارے جو اسکولز میں ٹیچنگ اسٹاف ہے ان کے تبادلوں پر پابندی تھی. اور یہ پابندی اس لیے لگائی گئی کہ جو ایس ٹی آر کا ہمارا ایک کانسیپٹ تھا، اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشیو، کہ اگر کہیں 30 اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں ایک ٹیچر ہونا چاہیے. تو 30 اسٹوڈنٹس پر ایک ٹیچر کا جو فارمولہ تھا وہ کافی ڈس بیلنس ہو گیا، اس لیے کہ بہت سارے اساتذہ نے اپنے تبادلے کروا لیے، کہیں ریٹائرمنٹس ہو گئیں، کہیں ڈیتھس ہو گئیں، تو بہت سارے پرابلمز آئے ہمارے پاس. ہم نے جو نئی ٹرانسفر پالیسی بنائی ہے اس میں ہم نے 3 کیٹیگریز بنائی ہیں اسکولز کی. ایک کو ہم نے ریڈ کیٹیگری میں رکھا ہے. ریڈ کیٹیگری میں وہ اسکولز ہیں جہاں پر اساتذہ کی تعداد ایس ٹی آر کے مقابلے میں زیادہ ہے. یلو کیٹیگری وہ ہے جس میں اسٹوڈنٹس کے مطابق جتنے ٹیچرز ہونے چاہیے اتنے موجود ہیں، مطلب وہ آئیڈیل ہیں، جو یلو کیٹیگری ہے. اور ایک گرین کیٹیگری ہے. گرین کیٹیگری وہ ہے جہاں پر اساتذہ کی تعداد بچوں کے مقابلے میں کم ہے. تو جو پالیسی اپروو ہوئی ہے اس میں تو اب یہ ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر اگر ٹرانسفر کروانا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ای پورٹل کے تھرو، مطلب اس کو کوئی ہمیں درخواست ریٹن میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے پورٹل پر جائے گا اور اس پر جا کر اپلائی کرے گا، اور اس میں وہ اپنی چوائسیز دے گا. 3 چوائسیز اس نے دینی ہیں، لیکن اس میں پابندی ہے کہ کوئی ٹیچر جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز ہیں اس میں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ وہاں آلریڈی ٹیچرز زیادہ ہیں. تو نارملی تو ہم نے
ایک پلان بنایا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہم یہ تبادلے کریں گے، لیکن کچھ ہم نے ایکسیپشنز رکھی ہیں۔ ویڈ لاک جو پالیسی کے تحت تبادلے ہوتے ہیں اس پر پورے سال وہ اوپن رہے گا۔ جو ہماری خواتین ٹیچرز ہیں، خدا نخواستہ اگر ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کے تبادلے پورے سال ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی کے کوئی طلاق کا کیس آ جاتا ہے اس دوران بھی ان کا تبادلہ پورے سال ہو سکتا ہے، یا پھر کسی کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کی بنا پر وہ ٹریولنگ کرنا یا کچھ ان کو مشکلات ہوں تو اس کا تبادلہ بھی پورا سال ہو سکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر ہماری جو کوشش ہے کہ جو ایس ٹی آر ہے، جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز ریشو ہے، اس کو ہم برقرار رکھیں، اس کو مینٹین کریں۔ تو ہم نے یہ بھی آزادی دی ہے کہ جو ریڈ کیٹیگری کے اسکولز میں ٹیچرز ہیں وہ سال میں کسی بھی وقت چاہیں تو تبادلے کی درخواست دے سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ اس اسکول میں ہیں جہاں ٹیچرز آلریڈی زیادہ ہیں۔ اور گرین کیٹیگری میں جب چاہیں وہ جا سکتے ہیں، گرین کیٹیگری سے کوئی ٹیچر نکل نہیں سکتا۔ تو یہ مختلف چیزیں بڑے کمپریہنسو پالیسی ہے، تو میں تو جو اس کے موٹے موٹے نکات ہیں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ہم نے کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کافی دنوں سے اس میں کام کر رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے بچے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ بچیاں ہوتی ہیں جو 5ویں جماعت کے بعد اسکول نہیں جاتے ہیں۔ جو ڈراپ آؤٹ ہمارے ہاں ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 5ویں کلاس کے بعد ہے۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مختلف علاقوں میں سیکنڈری اسکولز نہیں ہیں، پرائمری اسکولز ہیں۔ ماضی میں جو اسکولز بنائے گئے ان کے لیے کوئی ایک کمپریہنسو پلاننگ نہیں تھی کہ اگر ہم کسی جگہ پرائمری اسکول بنا رہے ہیں تو جب بچے 5ویں کلاس سے نکلیں گے تو کہاں جائیں گے۔ تو ان کے قریب تر آبادی میں کہیں پہ بھی سیکنڈری اسکول نہیں تھا۔ اس پر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا، پچھلے کئی برسوں سے کام کیا۔ جہاں مہتاب صاحب نے بھی کیا، نثار احمد کھوڑو صاحب تھے ان کے وقت میں ہوا، سردار شاہ صاحب کے وقت میں ہوا، پھر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ہے۔ ہم نے پورے صوبے میں 6000 کلسٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ 6000 کلسٹرز ہیں جو تقریباً 2 کلومیٹر کے ریڈیس پر ایک کلسٹر ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں ایک سیکنڈری اسکول ہونا چاہیے سینٹر میں، تاکہ اگر پرائمری اسکول سے بچہ نکلے تو اس کو اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ سفر نہ کرنا پڑے، بہت زیادہ فاصلے پر نہ جانا پڑے۔ تو 2 کلومیٹر کے اس ریڈیس میں ہم سیکنڈری اسکول بنا رہے ہیں۔ اچھا، 6000 جو میں نے ریڈیس آپ کو جو کلسٹرز بتائے ہیں، ان میں 4000 کلسٹرز ایسے ہیں جہاں پر سیکنڈری اسکول موجود ہیں، لیکن 2000 ایسے ہیں جہاں پر نہیں ہیں۔ ہم ترجیحی طور پر ان 2000 کلسٹرز میں سیکنڈری اسکول جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں، اور مختلف ہمارے پروجیکٹس ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم اس پہ پورا کر لیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس ہمارے تمام اسکول جو ہیں وہ جی آئی ایس کے ذریعے، ہمارے پاس جی آئی ایس سسٹم کے ذریعے موجود ہیں۔ ہم ایک کلک پر اپنے کسی بھی اسکول کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پورا پروفائل ہمارے پاس ہے، کہ اس اسکول میں کمرے کتنے ہیں، اس کی بلڈنگ کی حالت کیا ہے، وہاں ٹیچرز کتنے ہیں، وہاں بچوں کی انرولمنٹ کتنی ہے، ہمارے پاس موجود ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز تھی جو ہم نے کی ہے اور مکمل کر دی، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز نے بڑا کام کیا اس پہ کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اسکولز، پروفائلز بنا لیے، جی آئی ایس پر لے کر آ گئے، ٹرانسفر کی پالیسی اپنی بڑی کمپریہنسو بنائی جس کی کابینہ نے منظوری دے دی، اور جو پابندی تھی ٹرانسفرز پر وہ پابندی ختم کر دی۔ لیکن یہ جو پالیسی ہے اس پر عمل درآمد جو ہمارا اکیڈمک ایئر ہے جب وہ ختم ہوگا اس کے بعد ہوگی، یعنی اگست میں اس پر عمل درآمد ہوگا۔ لیکن کچھ اسکولز ایسے ہیں جن پر عمل درآمد فوری ہوگا، وہ تقریباً ہمارے کوئی 7000 اسکولز ایسے ہیں جو وائبل اسکولز ہیں، جہاں پر ہم ٹیچرز فراہم کریں گے تو وہ اسکول کھل جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے، وہاں بچے موجود ہیں، بلڈنگز موجود ہیں۔ تو 7000 اسکولز کو کھولنے کے لیے جن اسکولوں میں ٹیچرز زیادہ ہیں ان سے ہم تبادلے فوری کریں گے، لیکن جو خواہشمند ٹیچرز ہیں کہ جو جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے کسی اسکول میں، اس پر عمل درآمد جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ہوگا۔ تو یہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں۔
اب اس پہ کوئی آپ کے سوالات ہوں تو جی ہاں ایک چیز اور میں بتاؤں. ہم نے ٹیچرز ٹریننگ جو ہے جو ٹیچرز کی ٹریننگ ہے اس پر بھی کام کیا اور ہمارے پاس 29 ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہیں اور ان میں سے ہم کام کر رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ان کو ہم بہتر کریں. ان میں سے ایک کراچی میں ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو ہم نے آلریڈی کسی پرائیویٹ پارٹنرز کو دیے ہوئے ہے, اس پہ وہ کام کر رہے ہیں. اور مزید جو ہمارے 6 ہیں ادارے جن پر ہم نے کام شروع کر دیا ہے, بلکہ 5 ہے, چھٹا تو ہو گیا, 5 کا ہم نے RFP ایشو کر دیا ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد ان کو بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایک اچھا ماڈل کے طور پر پیش کریں تاکہ ٹیچرز کی جو تربیت ہے, جو ان کی ٹریننگ ہے, اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں, میں نے ابھی جو چیزیں بھی آپ سے شیئر کی ہیں, ان تمام جو ریفارمز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں. اور یہ بہتری اس وقت آ سکتی ہے جب آپ کے پاس ایک بڑا اچھا اتھینٹک ڈیٹا موجود ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اچھا ڈیٹا موجود ہے. اچھا, ٹیچرز کے تبادلے ہوتے تھے, اپنی خواہشات کے مطابق, مرضی کے مطابق لوگ چلے جاتے تھے. اب ہم نے جو پالیسی کابینہ سے اپروو کروائی ہے, اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ٹیچر اپنی صرف اس خواہش کی بنیاد پر کہ نہیں میں نے اس اسکول میں نہیں ہونا, میں نے ادھر ہونا ہے, وہ نہیں جا سکتا ہے. جب تک کہ اس اسکول میں جہاں وہ جانا چاہتا ہے وہاں پہ ٹیچر کی ضرورت نہ ہو, وہ نہیں جا سکے گا. یہ ہم نے کر دیا ہے اور آن لائن کر دیا ہے سارا. کوئی شخص درخواست دے کے مجھ سے لکھوا کے کسی سے لکھوا کے تبادلہ نہیں کر سکتا. تو ایک ہم نے یہ کیا. جو اپوائنٹمنٹس کی آپ نے بات کہی, میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 7-8 برسوں میں ہماری سندھ حکومت نے جو اپوائنٹمنٹس کیے ہیں ٹیچرز کے, وہ میرٹ پر ہوئے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے ایشوز ہوئے ہیں, ہماری حکومتوں سے پہلے بہت ہوئے ہیں, ہم نے بڑے ٹھیک کیے ہیں. اور اس کی وجہ سے جو ٹیچرز اپوائنٹ ہوئے وہ بہتر اپوائنٹ ہوئے ہیں, وہ پڑھا بھی رہے ہیں, اور جہاں جہاں اسکولوں میں تعینات ہیں وہاں بہتری بھی آئی ہے. میں نے آپ سے عرض کی کہ اس وقت ہم جو اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں اس میں ٹرانسپیرنسی جو ہے ہماری پرائرٹی ہے, اور وہ آپ کو نظر آئے گی. سکھر IBA سے زیادہ معتبر کوئی ادارہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ٹیچرز کے جو ریٹن ٹیسٹ ہیں وہ کروا سکیں اور ان کی قابلیت کو جان سکیں. سکھر IBA وہ ادارہ ہے جس سے ہمارے ہائی کورٹ نے اپنے ججز جو بھرتی کیے, سیشن کورٹس میں جو بھرتی کیے ججز, ان کے ٹیسٹ بھی سکھر IBA نے لیے ہیں. اور ہائی کورٹ اکثر فیصلوں میں یہ انسٹرکشنز دیتی رہتی ہے کہ آپ سکھر IBA سے ٹیسٹ کروائیے. جو بیسٹ ٹیسٹ کی جو ادارہ اویلیبل ہے ہم اس سے کروا رہے ہیں. اب اس سے زیادہ کوئی کریڈیبل ادارہ ہے تو کوئی ہمیں بتا دے کہ جی آپ یہ نہ کریں وہ کریں, وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. اور جو رزلٹ اس کا آئے گا وہ آن لائن ہوگا. میں تبدیل نہیں کر سکتا, کسی کے وہ نمبر اوپر نیچے نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو بتایا کہ پیر کے روز ہر UC میں کتنی ویکنسیز ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں گے. ہر شخص کو پتا ہوگا کہ جہاں وہ اپلائی کر رہا ہے, جس UC میں وہ اپلائی کر رہا ہے, اس UC میں کتنی ویکنسیز ہیں. جب اس UC کا رزلٹ آئے گا تو اسے پتا ہوگا کہ وہ کس نمبر پہ کھڑا ہے. ہم اگر وہ 20ویں نمبر پر ہے, ویکنسیز 5 ہیں, تو اس کے لیے شاید بہت مشکل ہوگا کہ وہ 20ویں نمبر سے پہلے نمبر پہ جا سکے. تو بہت ساری کوششیں ہم نے کی ہیں. ایک اور چیز میں بتانا بھول گیا, ہم نے بڑی ایک نئی چیز کی ہے کہ جو خواتین اپوائنٹمنٹ کے لیے آئیں گی, خواہش مند ہوں گی نوکری کے لیے, نارملی وہ اپنے جو ڈومیسائل ہے اور PRC اس کی بنیاد پر وہ اپلائی کرتی تھی. اب ہوتا یہ ہے کہ خاتون ہیں, ان کا تعلق جو ہے وہ مثال کے طور پہ شکارپور سے ہے, سکھر سے ہے, لاڑکانہ سے, حیدرآباد سے ہے. وہ اپلائی کرتی ہیں اپنے ڈومیسائل پر, لیکن شادی ہو چکی ہے
اور شادی کے بعد وہ حیدرآباد آ چکی ہیں, وہ کراچی آ چکی ہیں, وہ کسی اور شہر میں جا چکی ہیں. وہ نوکری لے لیتی ہیں اپنے ڈومیسائل کی بنیاد پر لاڑکانہ میں, بھرتی ہو جاتی ہیں, شادی شدہ ہیں, رہتی کراچی میں, حیدرآباد میں. جیسے ہی اپوائنٹ ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں جی مجھے تو کراچی بھیجو اس لیے کہ میں تو شادی شدہ ہوں. وہ ایک لمبی ایکسرسائز ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس خاتون کو ہمیں واپس بلانا پڑتا ہے, ورنہ رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. ظاہر مسئلے مسائل ہوتے ہیں, بچے ہوتے ہیں. ہم نے خواتین کینڈیڈیٹس کو جو خواہش مند ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو ڈومیسائل اور پی آر سے اس کی بنیاد پہ اپلائی کریں. اگر وہ کراچی میں شادی ہونے کے بعد آ گئی ہیں تو شوہر کے ڈومیسائل اور پی آر سی پہ اپلائی کریں, تاکہ وہ وہیں اپلائی کریں جہاں وہ رہتی ہیں, تاکہ وہ جو ٹرانسفر کا پریشر آتا ہے ہم پر اور پھر ہمارا پورا وہ سسٹم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جائے. یہ ایک نئی چیز ہے جو ہماری پالیسی کے اندر ہے, یہ بھی ہم نے کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاسبل ایفرٹس ہو سکتے ہیں اس پورے بھرتی کے عمل کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے وہ ہم نے کیے ہیں. ویسے آج اگر ایجوکیشن پہ ہی رہیں, یا یہ کوئی سوال کر رہا تھا پتہ نہیں, اگر ایجوکیشن پہ تو میں یہ لے لوں. تھر کاچو اور کوہستان یہ جو بیک یارڈ ایریاز ہیں وہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ماسک کا جو ہے ان کو دیا جائے گا, یہ کون کون سے علاقے ہیں, کتنی ماسک کا ان کو دیا جائے گا؟ دوسری بات یہ گریجویشن کا شرط جو تھا وہ ختم ہوا تھا, کیا آپ اس میں شامل ہو گئے؟ جی دیکھیں, ہم نے پہلے جو پی ایس ٹی کے ٹیچرز ہیں ان کے لیے ہم نے رکھا تھا کہ وہ انٹرمیڈیٹ ہوں بی گریڈ میں اور یا پھر فرسٹ ڈویژن میں گریجویٹ ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب پی ایس ٹی کا گریڈ 9 تھا. جب کابینہ نے اس کو اپ گریڈ کیا اور 14 گریڈ کر دیا تو پھر 14 گریڈ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی اپلائی کرے اس نے بی اے کیا ہوا ہو, گریجویٹ کیا ہو, گریجویشن ہو اس کی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, کوشش کیا ہے؟ اس سے بڑے لوگ وہ کہتے ہیں جی اس کو انٹرمیڈیٹ کو رکھیں. دیکھیں, ابھی آپ نے بھی سوال کیا, ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ تعلیمی معیار کو بہتر کیسے کریں. تعلیمی معیار کو بہتر کرنے کی جو واحد جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اساتذہ اچھے ہوں. اگر اساتذہ بھرتی کرنے میں ہم کمپرومائز کریں گے اور ہم ان کا جو تعلیمی معیار ہے اس کو نیچے لے کر آئیں گے تو پھر ہم کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم نے پہلے ہی ایک چیز کی ہے جو مجبوری تھی ہماری, کہ ہم نے جو اس کی بی ایڈ کی شرط تھی, ایم ایڈ کی شرط تھی, اس کو ہم نے ختم کیا ہے اور یہ بھی کمپرومائز کیا. لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے پاس ہمارے صوبے میں, ہمارے شہروں میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہمیں نہیں مل رہے جن کے پاس بی ایڈ ایم ایڈ کی ڈگریز ہوں. لیکن ہم نے یہ کہا کہ جن کے پاس یہ ڈگری ہوگی انہیں ہم اضافی نمبر دے دیں گے. لیکن یہ لوگ جب بھرتی ہو جائیں گے تو دوران سروس ہم ان کی تربیت کا بھی انتظام کریں گے. تو اس لیے وہ جو گریجویشن کی شرط تھی وہ لگائی گئی, انٹرمیڈیٹ کی ختم کی گئی, اس لیے کہ ہم نے پی ایس ٹی ٹیچر کو 9 گریڈ سے بڑھا کے 14 گریڈ میں کر دیا ہے. اور کوشش یہ ہے کہ اچھے ٹیچرز ہم بھرتی کریں تاکہ بچوں کی تعلیم کو بہتر کر سکیں. اچھا, اگر ایجوکیشن پہ سوال ہے تو لے لوں. ایجوکیشن پہ لے لیتا ہوں, پہلے ایجوکیشن کو نپٹا دینا سر, وہ ان کا سوال ہے نا. ایجوکیشن پہ دیکھیں, ہمارے جو دوست کل ملے ہیں ایم کیو ایم سے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آفر ہم نے کی ایم کیو ایم کو, بتا دیتا ہوں میں آپ کو. مجھے نہیں پتا کل انہوں نے شیئر کیا کہ نہیں کیا, لیکن میں وہاں موجود نہیں تھا. دیکھیں, اس وقت پی ٹی آئی, ایم کیو ایم اور جی ڈی اے نے آپس میں جو الائنس بنایا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں سینیٹ کے الیکشن میں تو ان کو زیادہ آسانی ہوگی. ہمارے پاس لیڈیز سیٹ پر, ٹیکنوکریٹ سیٹ پر اضافی ووٹ موجود ہیں, اچھے خاصے اضافی ووٹ موجود ہیں.
اگر وہ ہمارے ساتھ آتے ہیں تو ان کی جو خواتین کی نشست ہے وہ سیکیور ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ خود لڑتے ہیں تو ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو ایم کیو ایم کو اگر اپنا پولیٹیکل بینیفٹ دیکھنا ہے، اپنا سیاسی فائدہ دیکھنا ہے، تو پھر تو ان کو پیپلز پارٹی کے پاس جو ہماری ایک کیلکولیشن ہے اس کے مطابق آ جانا چاہیے. لیکن اگر وہ پی ٹی آئی کی محبت میں اپنی سینٹ کی نشستیں قربان کرنا چاہتے ہیں، کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی مرضی ہے، ان کی رائے، ان کو حق ہے فیصلہ کرنے کا. ہم کوئی جبر کا کوئی فیصلہ تو نہیں ہے. ہمارے ساتھ کریں گے تو ہمیں ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہماری ٹیکنوکریٹ کی سیٹ آسان ہو جائے گی. ہمیں اسلام آباد میں یوسف رضا گیلانی کی سیٹ کے لیے اضافی ووٹ مل جائیں گے. لیکن صرف ہمیں فائدہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ فائدہ شاید اس ڈیل میں ایم کیو ایم کو ہے. نہیں دیکھیں وزارت، میری بات سنیں، دیکھیں وزارت تو اس صورت میں ہے نا، وزارت تو بلاول صاحب نے آج سے کوئی بہت پہلے کہا تھا، وہ تو اس صورت میں ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی سے اپنا جو حکومت میں ان کے اتحادی ہیں وہ اتحاد ختم کرتے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے لیے وزارت بالکل ان کو دے دیں گے ہم. لیکن اس وقت جو سینٹ کی بات ہو رہی ہے، تو سینٹ تو ایک انتخاب ہے، الیکشن ہے، اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے مختلف جماعتوں کے درمیان. اگر ایم کیو ایم کی انڈرسٹینڈنگ پیپلز پارٹی سے ہو جاتی ہے تو جہاں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے وہاں اس سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہے. اب یہ ایم کیو ایم کی مرضی ہے، ہم نے تو جی نہیں سیاسی تھے کہ مالی تو نہیں، میں تو سیاسی فائدے کی بات. 7,000 اسکول ایسے ہیں جو ٹیچرز نہ ہونے کی بنا پر بند ہیں، وہ کھل سکتے ہیں. اور ہم نے جو یہ پابندی ہٹائی ہے تبادلوں پر، اس میں ترجیحی بنیاد پر ہم ان 7,000 اسکولوں میں یہ ٹیچرز فراہم کریں گے تاکہ ان کو ری اوپن کر دیں. چونکہ 2.5 سال سے تبادلے بند ہیں، ٹیچرز کہیں جا نہیں رہے، کہیں ریٹائر ہو گئے، کہیں کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ اسکولوں کی تعداد، بند اسکولوں کی تعداد بڑھتی گئی. اچھا، جہاں تک آپ نے اور جو فیسلٹیز ہیں اس کی بات کی، تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے پاس ہماری جو اے ڈی پی ہے اس میں ایک اسکیم ہے جس میں ہم نے ہائی پرائرٹی اسکولز رکھے ہوئے ہیں. یہ ہائی پرائرٹی اسکولز وہ ہیں جہاں پر بچوں کی انرولمنٹ زیادہ ہے اور وہاں کچھ نہ کچھ فیسلٹیز کم ہیں. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک پوری ورکنگ کی اور یہ نمبرز جو تھے 9,000 اسکولوں کے یہ نکالے. یہ وہ ہیں جہاں 80% بچے پڑھتے ہیں اور ان کی تعداد 9,000 اسکولوں کی. تو ان 9,000 اسکولوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے 2 حصوں میں یہ ہائی پرائرٹی اسکولز کو سہولتیں فراہم کرنے کا منصوبہ شروع کیا اور وہ اسکیمیں چل رہی ہیں. کچھ اسکولوں پہ کام ہو گیا ہے، کچھ ہم نے ریوائز کرنے کا پلان کیا ہے، اس لیے کہ اوور دا پیریڈ اس میں مسائل بڑھتے گئے، وہ ہم کام کر رہے ہیں. اور ہمارے مختلف پروجیکٹس ہیں، اس کے ذریعے ہم مختلف اسکولوں میں یہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. تو میں نے جو آپ کو بات شروع میں کہی نا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ایک اچھی چیز ہے وہ ڈیٹا ہے، کہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا موجود ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا ایشوز ہیں. اب ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اسکولوں کو ہم ایک ساتھ تمام چیزیں فراہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ہم یہ ساری چیزیں فراہم کر دیں گے. جی ہم نے پروموشنز اپنے تیز کیے ہیں، اپنی جو ایکسرسائز تھی اس کو تیز کیا ہے تاکہ جو لوگ پروموٹ ہو سکتے ہیں ان کو ہم پروموٹ کریں، اور ہوئے ہیں اور بہت تیزی سے ہوئے ہیں. کوشش تو یہ ہے کہ جہاں جہاں جس پوسٹ کا آفیسر درکار ہے وہاں اس کو بٹھائیں. لیکن اگر کہیں آفیسرز کی تعداد کم ہے اور پوزیشنز زیادہ ہیں تو بحالت مجبوری ہمیں لوگوں کو پوسٹنگ دینی پڑتی ہے، اس لیے کہ آپ کو نظام بھی چلانا ہے. کمی ہے، ٹیچرز کی بھی کمی ہے، نان ٹیچنگ اسٹاف کی بھی کمی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد بھرتی کریں. لیکن پچھلے پورا 1 سال آپ کو علم ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے جہاں اسکولز بند رہے وہاں
सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भी अपना काम नहीं कर सका। जो 16 ग्रेड से ऊपर की जॉब्स हैं, जो नौकरियां हैं, वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए आती हैं, वो भी नहीं आ रही हैं। कॉलेज साइड पे भी जो आपने सवाल किया, हमें लेक्चरर्स की कमी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब कोशिश हम कर रहे हैं कि तेज़ करें। लेकिन ज़ाहिर है कि जो हालात हैं, जिसका सामना हर इदारे को, हर शोबे को, हमें भी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक करें। थैंक यू।